आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेमत कदम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज का प्रोग्राम जो है वो खुसूसी प्रोग्राम है विसाले जनाब खतीजतुल कुबरा के ऊपर है जी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी देर के मैं आपका तारुफ कराऊंगी। आज जो हमारी ज़ाकरा हैं वो बहुत मारूफ ज़ाकरा हैं, बहुत बेहतरीन ज़ाकरा हैं, जनाब महापारा ज़ैदी साहिबा, जो हमारे साथ गुफ्तगू करेंगी हयात पर बीबी खतीजतुल कुबरा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महापारा, आप कैसी हैं ये बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआएं हैं। बिल्कुल, आज आपको हमने यहाँ पर बुलाया है जनाब खतीजतुल कुबरा के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। और सबसे पहला सवाल जो है मेरा ये है कि हमारे नाजरीन को आप बताएं कि जनाब खतीजा का क्या मर्तबा है। जनाब खतीजा का तारुफ, जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा जो कि मुहसिन इंसानियत हैं, उनके तारुफ में मैं चंद अशार पेश करूँगी। मिस्दाक़े मोहम्मद है फरमान खतीजा का, सुभान अल्लाह। मिस्दाक़े मोहम्मद है फरमान खतीजा का, मन कुंतो के जैसा है ऐलान खतीजा का, है फ़हमो फ़रासत में ईमान में एक जैसा, ईमान अबू तालिब ईमान खतीजा का। और आगोशी मोहम्मद में इस तरह से ज़हरा थी, आगोशी मोहम्मद में इस तरह से ज़हरा थी, था रहले नबूवत पर कुरान खतीजा का। सुभान अल्लाह। और तय रोज़े अज़ल से ही रिश्ता था मोहम्मद से, तय रोज़े अज़ल से ही रिश्ता था मोहम्मद से, अल्लाह समझता था अरमान खतीजा का। सुभान अल्लाह। और अज़वाजे पैगंबर में ये किसने शरफ पाया, बताइए। अज़वाजे पैगंबर में ये किसने शरफ पाया, ताजिर तो मोहम्मद थे सामान खतीजा का। और झूला जो झुलाता था बीबी के नवासों का, झूला जो झुलाता था बीबी के नवासों का, मशहूर फरिश्ता है दरबान खतीजा का। और अब नस्ल मोहम्मद को चलना है क़यामत तक, अब नस्ल मोहम्मद को चलना है क़यामत तक, है सूरह कौसरिया नज़ूल खतीजा का, फैज़ान खतीजा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब खतीजतुल कुबरा, सबसे पहले आपके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जनाब खतीजतुल कुबरा का जो ताल्लुक़ था जिस ख़ानदान से था, अगर आपका हसब नसब देखा जाए तो आपका हसब नसब भी जाकर पुश्त में जनाब रसूल खुदा के हसब नसब से मिलता है। अच्छा। जनाब खतीजा अरब में मक्के के एक बहुत ही बेहतरीन मालदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। ये ख़ानदान ऐसा था कि जो दौलत और सरवत में, इज़्ज़त और शरफ में बेनज़ीर था। सुभान अल्लाह। जनाब खतीजतुल कुबरा, नाम आपका खतीजा, लक़ब आपका कुबरा, जो जनाब रसूल खुदा ने आपको शादी के बाद दिया था। आपके वालिद जनाब खुवैलद, आप उनकी बेटी थी। और जनाब रसूल खुदा पर, खातिमुल अंबिया पर सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून जनाब खतीजतुल कुबरा। ये जनाब खतीजा का तारुफ है। और एक तारुफ जो हमें हमारे आइमा मासूमीन ने बताया है, जो कि तारुफ भी है और अज़मत जनाब खतीजा भी है, कि हमारे मासूमीन ने बताया कि जब किसी के बतन से कोई नूर मासूम ज़हूर करे तो उस पर किसी ना महरम की, किसी गैर मासूम की निगाह नहीं पड़ सकती। सही सही। इसकी गवाही मादर जनाब मूसा के पास है, इसकी गवाही जनाब मरियम बिनत इमरान मादर ईसा के पास है। खतीजा फ़ख्र मादर मूसा, फ़ख्र मरियम। बेशक बेशक। बेहतरीन इखलाक जनाब खतीजा ने विरसे में पाया था, अक्ल व खिलत, फ़हम व फ़रासत, इफ़्फ़त व तहारत की वजह से सारा अरब आपको ताहिरा कहकर पुकारता था। आप देखें, ज़माने जाहिलियत जहाँ पर सुर्ख ऊँट के लिए 100 औरतों को कुर्बान कर दिया जाता था, जनाब खतीजा का किरदार ऐसा था कि सारा अरब आपको ताहिरा कहता था। सुभान अल्लाह। ये जनाब खतीजतुल कुबरा हैं, कायनात की वो अजीम शहजादी। मैं कहती हूँ बीबी के मद्दे मुकाबिल आपके मर्तबे तक कोई पहुँच नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। ये जनाब खतीजा का मुख्तसर सतारुफ। महापारा, जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का मर्तबा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल, जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अज़वाज मुताहिरात हैं और जनाब रसूल खुदा की पहली ज़ौजा। बीबी की अज़मत और मर्तबा मैं अपने इस एक जुमले में बयान करूँगी कि आप देखें 25 साल वो जनाब रसूल खुदा के साथ रहीं। और जब तक जनाब रसूल खुदा की ज़िंदगी में जनाब खतीजा हयात रहीं, आपने दूसरी शादी नहीं की।
اور जनाब खतीजा के विसाल के बाद जनाब रसूल खुदा 10 साल हयात रहे, तो जितनी भी शादियाँ, जितने भी अक़्द हुए, अच्छा वो उन 10 सालों में, उन 10 सालों में। तो ये अज़मत जनाब खतीजा है। और अज़मत जनाब खतीजा में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा, जिनका मकाम, जिनका मर्तबा इतना बुलंद है कि मैं नहीं समझती कि कोई इनके मद्दे मुकाबिल आ सकता है, क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया कि कायनात की 4 ख़वातीन अफजल तरीन ख़वातीन हैं, सुभान अल्लाह, जिनमें पहली खातून हम सब जानते हैं जनाब आसिया सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी खातून हज़रत मरियम बिनते इमरान मादर जनाब ईसा सलामुल्लाह अलैहा, और चौथी खातून हम सब की शहजादी जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, और चौथी शहजादी कौनैन सैयदतुन निसाइल आलमीन जनाब फातिमातुज़ ज़हरा। जनाब रसूल खुदा की अज़वाज में किसी को ये शरफ नहीं मिला जो हमारी शहजादी को मिला। रसूल ने अगर नाम लिया कायनात की अफजल तरीन खातून में तो जनाब खतीजा का लिया। आपका एक लक़ब है सैयदतुन निसाइल कुरैश। अच्छा, कुरैश ने आपको लक़ब दिया था कि कुरैश की औरतों की सैयदा और सरदार। सही। देखिए, जब भी तो परवरदिगार आलम ने जनाब खतीजा का मुकाम ऐसा है कि परवरदिगार आलम ने इंजील में बीबी को बाबरकत नाम से पुकारा। इंजील में आपकी तारीफ की, आपको पुकारा मुबारका कह के, यानी बरकत वाली खातून। आपका एक और लक़ब उम्मुल यतामा, यानी यतीमों से मोहब्बत करने वाली। सुभान अल्लाह। ये जनाब खतीजा का किरदार, उनकी अजमत ही तो है। सही सही सही। ये उनका मुकाम ही तो है। आप देखिए ना, खतीजा का मर्तबा, खतीजा का मुकाम, कोई कैसे जनाब खतीजा के मुकाम तक पहुंच सकता है? आप खुद इतनी बुलंद अजमत वाली शहजादी हैं। आपके शौहर नामदार सुल्तान अंबिया नाजिश अरबो अजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दुख्तर सैयदत निसाइल आलमीन, यानी आदम से लेकर क़यामत तक इस कायनात में जितनी भी ख़वातीन आएंगी, फातिमा उन सब की सैयदा और सरदार। शौहर सुल्तान अंबिया, सही, नाजिश अरबो अजम, बेटी सैयदत निसाइल आलमीन, आपके नवासे सैयदा शबाब अहलुल जन्ना, जवान जन्नत की सरदार। वो बीबी के जिनके आखिरी फर्जंद हमारे 12वें इमाम, उनके पीछे गौहरे मरियम जनाब ईसा नमाज पढ़ेंगे। इससे ज्यादा बीबी का मर्तबा और क्या होगा? और क्या होगा? सही बात, बिल्कुल, कि उनके आखिरी फर्जंद इस अर्ज के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर हुज्जत खुदा है। एक शेर कहना चाहूंगी मैं जनाब खतीजा की अजमत पर कि हया की क्यों ना लिखूं अंजुमन खतीजा को, हया की क्यों ना लिखूं अंजुमन खतीजा को, सलाम करते हैं जब पंजतन खतीजा को। और समझकर मोहसिने दी रसूल अकरम ने, समझकर मोहसिने दी रसूल अकरम ने दिया है अपनी अबा का कफन खतीजा को। तो ये जनाब खतीजा की अजमत ही तो है। अच्छा, थोड़ा सा इस बात पे भी रोशनी डालिए कि जनाब खतीजा का अक़्द किस तरह हुआ था? जनाब खतीजा का अक़्द ख़त्मी मर्तबत से सैयदुल अरब से इस तरह हुआ था कि जनाब खतीजा के जो वालिद थे खुवैलिद, आप तिजारत किया करते थे। सही सही। और आपका सामान तिजारत लेकर वहीं मक्के के लोग दूसरे शहरों में जाते थे और उनसे नफ़ा कमाया करते थे। जनाब खुवैलिद के इंतकाल के बाद जनाब खतीजा ने अपने बाप के सामान तिजारत को, उनके कारोबार को संभाला। बीबी का एक लक़ब है मलिकतुल अरब। मलिकतुल अरब है ना, कितना आसान है, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, तो मैं इसको इस तरह से वजाहत कर दूं। मलिकतुल अरब यानी ज़रो जवाहरात से भरा हुआ अगर एक ऊँट कसरे जनाब खतीजा पर खड़ा है तो आखिरी ऊँट मक्के की सरहद पर होता था। ये जो इस्लाम आज अपने कदमों पर है, तो ये मोहसिन इस्लाम जनाब खतीजा की वजह से। बेशक बेशक। आपने नुसरत की है इस्लाम की, आपने मदद की है इस्लाम की। तो जनाब खतीजा का सामान तिजारत, जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो आपने इनका कारोबार जो है वो चलाना शुरू किया। तो आपको अपने सामान तिजारत के लिए किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो अमानतदार हो, जो ईमानदार हो, जो शरीफ हो। जब आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत का, सखावत का, जौद सखा का इल्म हुआ, तो आपने अपने एक गुलाम जिसका नाम मैसरा था, जिसके बारे में हमने बचपन से अपने निसाब की किताबों में सुना कि मैसरा को जनाब रसूल खुदा के हमरा भेजा। सबसे पहले जनाब रसूल खुदा को बुलाया गया और जनाब खतीजा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सामान से तिजारत करें। तो जनाब रसूल खुदा ने कहा ठीक है, मैं अपने चचा को बताऊंगा, अगर वो इजाज़त देंगे तो फिर मैं आपका सामान तिजारत दूसरे शहर ले जाऊँगा। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब अपने चचा जनाब अबू तालिब से पूछा तो जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा कर कहा, मुस्तफ़ा ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप मलिकतुल अरब के सामान से आप तिजारत करें। जब आपको नफ़ा होगा तो मैं आपको चंद ऊँट खरीद कर दूंगा और जो पैसे बच जाएंगे
ان پیسوں سے آپ کی شادی مکے کی کسی باعفت باطہارت پاکیزہ بیوی سے کر دوں گا۔ جناب رسول خدا کو جب اجازت ملی تو آپ جناب خدیجہ کا سامان تجارت لے کر چلے۔ بی بی نے میسرہ کو کہا تھا کہ رسول پر نگاہ رکھنا، کیونکہ وہ اس بات سے باخبر تھی مکے میں ایک نبی آنے والے ہیں، اور وہ نبی جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو بی بی نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ جو کچھ یہ راستے میں کرتے ہیں وہ مجھے بتانا، تم مجھے بتاتے رہنا۔ صحیح۔ میسرہ نبی کے ساتھ ساتھ تھا، شام کا سفر تھا، یعنی ملک شام۔ آپ سامان تجارت لے کر چلے، استراحت کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ وہیں پر ایک راہب کی دیر تھی، گھر تھا، نبی لیٹے ہوئے تھے۔ وہ راہب اپنی دیر سے نکلا، اپنے گھر سے نکلا تو دیکھا درخت کے نیچے کوئی آرام کر رہا ہے۔ میسرہ کے پاس آیا، غلام کے پاس، اور آ کر کہنے لگا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے؟ میسرہ نے جناب رسول خدا کی جانب دیکھا اور دیکھ کر اس راہب سے کہا کہ یہ قریش سے ہیں اور اہل حرم بھی ہیں۔ تو راہب نے کہا میں کہتا ہوں ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ مکے میں آنے والے آخری نبی ہیں، کیونکہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں ٹھہرا سوائے نبی کے، اچھا، سبحان اللہ، یا ولی کے۔ سبحان اللہ۔ راہب کی یہ بات میسرہ کے ذہن میں تھی۔ نبی کے ساتھ دمشق آئے، سارا بازار خریداروں سے بھرا ہوا تھا، تاجر موجود تھے۔ نبی نے پہلے دن اپنا سامان تجارت نہیں کھولا، اچھا، پہلے دوسرے تاجروں کا سامان بکنے دیا۔ اچھا، بہت ہجوم تھا، رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں اس سال بہت منافع تاجروں کو، اور کیوں نہ ہوتا، نبی کی ذات خود رحمت ہے، جس جگہ نبی کے قدم پر جائیں۔ صحیح بات، صحیح بات، خود اتنی رحمت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بہت تاجروں کو منافع ہوا۔ جب اگلا روز ہوا، نبی نے اب اپنا سامان تجارت کھولا، پہلے سب کا ختم ہو گیا، آج اپنا کھولا۔ بہت سارے خریدار موجود تھے۔ جب نبی نے اپنا سامان تجارت کھولا تو سارے کے سارے خریدار نبی کے پاس آئے اور کہتے ہیں بہت منافع ہوا۔ سارا منافع لے کر نبی جب واپس مکے کی سرحد پر آئے تو تمام قافلے کو روکا کہ میں سب سے پہلے جا کر ملکۃ العرب کو خوشخبری سناؤں گا کہ اس سال بہت نفع ہوا ہے۔ نبی چلے، ادھر جناب خدیجہ اپنے قصر کی چھت پہ اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن نگاہ مکے کی سرحد پر تھی، کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ اب میرا قافلہ آنے والا ہے، پلٹنے والا ہے۔ نگاہ آپ کی مکے کی سرحد پہ تھی۔ آپ نے کیا دیکھا کہ مکے کی سرحد سے دور سے ایک نور کا حالہ، سبحان ایک اللہ، نورانی ابر ان کے قصر کے قریب چلا رہا ہے۔ جب غور کیا تو کیا دیکھا، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ اپنے ناقے پر سوار ہے، اور وہ نورانی حالہ، وہ ابر کا ٹکڑا آپ کے سر پہ ساتھ ساتھ چلا رہا ہے۔ جناب خدیجہ کے در پر پہنچے، جناب خدیجہ اپنے در پر آئیں، سلام کیا، سلام جواب دیا۔ نبی نے کہا میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اس سال سامان تجارت سے بہت نفع ہوا ہے۔ جناب خدیجہ کہنے لگیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ تمام قافلے کے ساتھ آئیں اور پھر مجھے یہ خبر سنائیں۔ نبی پلٹے، جناب خدیجہ نے دیکھا وہ نورانی حالہ ابر کا وہ بھی پلٹا۔ پتہ ہے بی بی نے کیوں کہا ایسے؟ آپ جاننا چاہتی تھیں بالکل کہ واقعی اس نورانی ابر کا تعلق سید العرب محمد مصطفیٰ سے ہے یا کوئی اتفاق امر ہے؟ اچھا، اس لیے انہوں نے ان کو واپس، اس لیے کہا کہ واپس جائیں۔ جب وہ واپس پلٹے تو دیکھا وہ ابر نبی کے ساتھ ساتھ واپس پلٹا۔ صحیح صحیح۔ خدیجہ کو یقین ہو گیا کہ مکے میں آنے والے آخری نبی آمنہ کے لال ہی لال ہے، بالکل۔ جناب خدیجہ نے جب یہ دیکھا تو ورقہ بن نوفل سے کہنے لگی کہ ورقہ، تم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرا ہی صحن خانہ ہوگا جس میں نبوت کا آفتاب اترے گا، میرے ہی صحن خانہ سے نبوت کی روشنی پھیلے گی۔ ورقہ کچھ ایسا کرو کہ میرا عقد رسول خدا سے ہو جائے۔ جناب ورقہ آپ کے چچازاد بھائی تھے جو کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے اسکالر تھے، توریت، زبور، انجیل آپ کو ازبر تھی۔ صحیح۔ اور آپ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ مکے میں ایک نبی آنے والا ہے۔ صحیح۔ جب خدیجہ کو میسرہ نے سارا نبی کے بارے میں بتایا تو آپ کو یقین ہو گیا یہی نبی آخر ہیں، اور آپ نے جناب ورقہ بن نوفل سے کہا کہ میرا عقد جناب محمد مصطفیٰ سے کروا دیا جائے تو جناب حمزہ آپ کے چچا، جناب عباس، جناب ابو طالب، دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے میں تاریخ کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گی کہ آپ کے چچا آپ کے ساتھ جناب خدیجہ کے گھر آئے۔ یہ عظمت جناب خدیجہ ہے کہ نبی فقط ایک بار دولہا بنے اور وہ بھی خدیجہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی بارات آئی وہ بھی خدیجہ کے لیے۔ تاریخ گواہ اس بات سے۔ آپ کے چچا ساتھ تھے، جناب ابو طالب نے آپ کا خطبہ عقد پڑھا، جناب خدیجہ کو مہر عطا ہوا۔ اس طرح جناب خدیجہ کا عقد جناب رسول خدا سے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ عقد کے بعد اولاد جناب خدیجۃ الکبریٰ اور رسول خدا یعنی جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت کس طرح وہ آغوش جناب خدیجہ میں آئی؟ کس طرح جناب خدیجہ میں آئے؟ جناب رسول خدا جب معراج کی شب عرش اعظم پر پہنچے، جناب فاطمہ خود رافی ہیں، اچھا، اور سننے والے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔
بی بی خود راوی ہیں، مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے آپ کے حجرے میں، تو ایک مرتبہ کہنے لگی اے ابو الحسن سنو، جب پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق کیا تو میرا نور اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کیا کرتا تھا، میری تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح کو سیکھا، اس کے بعد حکم پروردگار سے میرے نور کو جنت میں ایک نورانی درخت میں نصب کر دیا گیا، میرے نور سے جنت میں نور ساطع ہوتا تھا، اور جب میرے بابا معراج کی شب عرش اعظم پر تشریف لائے اور جنت میں آئے تو حکم پروردگار سے اس درخت سے ایک پھل کو نوش کیا جو کہ ہم سب جانتے ہیں سیب تھا، آپ نے اس کا کچھ حصہ آپ نے نوش فرمایا اور اس کا نصف حصہ اپنی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے لے کر آپ زمین پر آ گئے۔ کہتے ہیں جب میری مادر گرامی نے اس پھل کا نصف حصہ نوش کیا تو کچھ دنوں کے بعد میرے نور کو آپ نے شکم مبارک میں محسوس کیا، سبحان اللہ۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی سے معاوضہ طلب کیے جا رہے تھے، اور جب معاوضہ شق القبر جناب رسول خدا سے طلب کیا گیا تو یہ خدیجہ ہی تھیں جو کہتی تھیں کیسے لوگ ہیں جو محمد مصطفیٰ کی نبوت سے انکار کرتے ہیں، جبکہ مصطفیٰ تو ایک بہترین نبی ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو کہتی ہیں سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا جناب خدیجہ کا، کہتی ہیں میں نے اپنے شکم مبارک میں اس دوران نور فاطمہ زہرا کو محسوس کیا، اور جب تک نور فاطمہ زہرا شکم جناب خدیجہ میں رہا آپ جنت کی خوشبو سے معطر رہتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں جناب خدیجہ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا کہ تم نے محمد سے عہد کیا ہے ہم تم سے نہیں ملیں گے۔ آپ دیکھیں نا بی بی تنہائی سے گھبرا جاتی تھیں، کہاں سے میں شہزادی کے مسائب بیان کروں۔ بی بی کی زندگی، اگر ہم بی بی کی زندگی دیکھیں اور اس پہ روشنی ڈالیں تو تکلیفیں اسلام کے لیے، نصرت رسول کے لیے، بالکل آپ دیکھیں نا صرف اس لیے کہ تم نے عہد کیا ہے مصطفیٰ سے ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ بی بی تنہائی سے گھبرا جاتی تھی، لیکن ایک بات کہتی چلوں، بی بی کہتی جب میں تنہائی سے گھبراتی تھی نا تو جو شکم مبارک میں نور تھا وہ مجھ سے کلام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب جناب رسول خدا گھر میں داخل ہوئے تو حجرے میں جناب خدیجہ کو محو گفتگو پایا، دائیں اور بائیں جانب دیکھ کر کہا خدیجہ مجھے تو یہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا، تم کس سے محو گفتگو ہو؟ تو جناب خدیجہ نے مسکراتے ہوئے باحیا لہجے میں کہا اللہ کے نبی یہ جو شکم مبارک میں فرزند ہے نا یہ مجھ سے کلام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا خدیجہ یہ فرزند کا نور نہیں میری دختر فاطمہ زہرا کا نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب بی بی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو کہتے ہیں کوئی مستور، کوئی عورت جناب خدیجہ کے پاس نہیں تھی۔ آپ سوچیں عالم تنہائی، صحیح، ولادت جناب سیدہ کا وقت قریب تھا، آپ اپنے صحن خانہ میں پریشان کھڑی تھیں کہ آپ نے اچانک کیا دیکھا؟ آسمان کے دریچے کھلنا شروع ہوئے، آسمان سے 4 دراز قد گندمی رنگت والی عورتیں بی بی کے صحن خانہ میں اتر آئیں جنہوں نے چادروں کو اوڑھا ہوا تھا، بی بی کے دائیں اور بائیں جانب آ کر بیٹھ گئیں۔ جناب خدیجہ تعجب سے اور حیرت سے پوچھنے لگیں جو بی بی دائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ کون ہیں جو اس عالم تنہائی میں میرے گھر آئی ہیں؟ تو جو دائیں جانب بی بی بیٹھی ہوئی تھی مسکرا کر کہنے لگیں خدیجہ گھبراؤ مت، میں تمہاری ماں حوا ہوں، یہ آسیہ ہیں، یہ کلثوم خوار موسیٰ ہیں، یہ مریم ہیں، پروردگار عالم نے ہم چاروں کو تمہاری خدمت کے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ یہ مرتبہ جناب خدیجہ ہے کہ خدا جنت سے کائنات کی عظیم ترین شہزادیوں کو بھیج دے۔ پھر جناب حوا کہتی ہیں جب جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اتنا نور ساطع تھا کہ مکے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں نور سیدہ نہ پہنچا ہو۔ سبحان اللہ۔ جنت سے 10 حوریں آب کوثر کے ظروف لیے جناب خدیجہ کے گھر آئیں، جنت کی ایک پوشاک جو جنت کی خوشبو سے معطر تھی، جناب حوا نے اس پوشاک میں شہزادی کونین کو لپیٹا اور جناب خدیجہ کے ہاتھوں پہ رکھتے ہوئے کہا خدیجہ پروردگار عالم نے تمہیں بہترین دختر سے نوازا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی نسل میں وسعت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو 12ویں امام ہیں وہ جناب خدیجہ کے فرزند جن کے پیچھے گوہر مریم جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ بالکل بالکل بالکل، یہ ولادت فاطمہ زہرا ہے اور یہی مرتبہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، کیونکہ آج وصال ہے بی بی کا۔ تو وصال کے حالات بیان کیجیے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، کیا بی بی کی شہادت ہم سب جانتے ہیں کہ بی بی نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بالکل، آپ محسن اسلام ہیں، آپ نے اسلام کی نصرت کی، اسلام کی مدد کی، اور قول رسول ہے کہ خدیجہ کے مال نے اور علی کی تلوار نے اسلام کو بچایا ہے نا، بچپن سے ہم نے یہ قول سنا۔ آپ نے اسلام کی نصرت کی، مدد کی جناب خدیجہ نے ہر مقام پر۔ بی بی کا وصال ہم سب جانتے ہیں کہ جب خاندان بنی ہاشم کا محاصرہ کیا گیا تو ایک قانون، ایک معاہدہ جو کہ کافرین ابو جہل اور ابو لہب نے جو قاعدہ بنایا تھا، ان کا محاصرہ کیا گیا
تو جناب خدیجہ سے کہنے لگے طاہرہ یہ قانون آپ پر لاگو نہیں ہوتا کہ بھئی وہاں پہ کھانا نہیں جائے گا, وہاں پہ کوئی ساز و سامان نہیں جائے گا, اور جو جاتا تھا وہ راستے میں چھین لیا جاتا تھا. شیب ابی طالب بالکل, جہاں پہ تمام بنی ہاشم کو, تمام مسلمانوں کا جہاں پر محاصرہ کیا گیا تھا, تو طاہرہ یہ معاہدہ جو ہے, یہ قانون ہے, یہ آپ پہ لاگو نہیں ہوتا. تو جناب خدیجہ نے کہا تھا کہ نہیں, جہاں پہ محمد جائیں گے میں وہاں جاؤں گی, میں وہاں جاؤں. صحیح. دیکھیں جبکہ یہاں گھر تھا, وہاں جنگل, یہاں پہ موسم کے بچاؤ کے لیے ساز و سامان تھا, اور وہاں پہ سردی میں اوڑھنے کے لیے کمبل بھی نہیں تھا. اللہ. بی بی پتھر پانی میں ابالتی تھیں, تمام بچوں کو بٹھا کر بچوں کو تسلی دیا کرتی تھیں کہ ابھی کھانا پکنے والا ہے. درختوں کی چھال پکایا کرتی تھیں, درختوں کی جڑیں پکایا کرتی تھیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک جڑ ایسی تھی جو جناب خدیجہ کے حصے میں آئی تھی, جو زہریلی تھی. اللہ. جب بی بی نے وہ جڑ کھائی تو کہتے ہیں اس کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنا شروع ہوا, اور پھر نوبت یہاں تک آئی کہ فاقے ہونے لگے. آپ کو بتاؤں جناب فاطمہ کا سن مبارک کیا تھا؟ 2.5 یا 3 برس. ماں کو اس حال میں تڑپتے ہوئے دیکھتی تھیں. تاریخ گواہ ہے کہ جب بی بی شیب ابی طالب میں گئی ہیں تو پیروں سے چل کے گئی ہیں. جب 3 سال کے بعد بی بی واپس آئی ہیں تو جناب رسول خدا اپنے ہاتھوں پر سنبھال کر بی بی کو لے کر آئے. 3 برس کا سن تھا جناب فاطمہ کا جب ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھیں, اور بی بی پلنگ کو پکڑ کر اپنی ماں کی صورت دیکھ رہی تھی اور زار و قطار رو رہی تھیں کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے کہا, فاطمہ جاؤ اپنے بابا رسول خدا کو بلا لا. بی بی اپنے بابا کو بلا کر لائیں. جناب خدیجہ کے قریب آئے تو بی بی نے کہا, مجھے یہ بتائیے کیا میں نے آپ کا حق ادا نہ کیا؟ کیا مجھ سے آپ کی امت کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی رہ گئی؟ تو رسول رونے لگے, کہنے لگے, خدیجہ سارا عالم تیرا مقروض ہے, بے شک, اور قیامت تک تیرا مقروض رہے گا. اسی عالم میں بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ بتائیے اگر اس کو ہم شہادت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ بالکل, کہ جس ظلم و ستم کا نشانہ ابو جہل جیسے کافر اور ابو لہب جیسے کافر نے جناب خدیجہ کو اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو بنایا, یہ شہادت نہ کہی جائے تو اور کیا کہی جائے. بالکل بالکل. بہت بہترین گفتگو رہی, اور وقت کی کمی کے باعث جو ہے میں اس کو مختصر کر کے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے کے آتی ہوں. بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہماری ذاکرہ ہیں, وہ ہمیں ایک افطار کی ڈش بنانا سکھائیں گی. کہیں نہیں جائیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, نعمت قدہ میں واپس بریک کے بعد حاضر خدمت ہوں. اور بریک سے پہلے ہم وصال جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہ گفتگو کر رہے تھے. ماہپارہ زیدی ہمارے ساتھ محو گفتگو تھیں, اور میں جو ہوں ان کی گفتگو سن کے اتنی کھو گئی تھی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ بریک لی جائے اور ان سے مزید سوالات کیے جائیں, مگر وقت کی کمی کے باعث, اور کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہماری جو ذاکرہ ہیں یا جو بھی مہمان ہستی ہے وہ ایک ڈش آ کے ہمارے ساتھ بناتی ہیں, تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ میسج بھی جائے کہ آپ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہوں, آپ کچن سے ریلیٹ کرتے ہیں, اور افطار کا بھی سلسلہ ہے. تو جی ماہپارہ, آپ ہمیں کیا بنانا سکھا رہی ہیں آج؟ میں ایک انرجی ڈرنک ہے, یہ آپ کو بنانا سکھاؤں گی, اور بہت ہی سمپل, بہت ہی آسان اور بہت ہی انرجیٹک. گڈ, ٹھیک ہے. یہ ایسا ہوتا ہے خاص طور سے اسپیشلی جن لوگوں میں خون کی کمی ہے نا, بچے ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, صحیح صحیح, تو ان کے لیے بہت اچھا ہے. یہ خون بھی بناتی ہے, یہ گردوں کو بھی قوت پہنچاتی ہے, آپ کی باڈی کو بھی قوت پہنچاتی ہے. صحیح, بہت اچھا ڈرنک ہے, بہت سمپل ہے. نیم گرم دودھ میں نا آپ نے انجیر کو, جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ زیادہ نہیں ہے, انجیر اور کھجور. اچھا یہ بتائیے, 1 گلاس ملک ہے, 1 گلاس, تو آپ نے کتنی انجیر لی ہے؟ میں نے 3. اور کھجور کتنی لی؟ 3 کھجور لیا. اور آپ نے پہلے سے 1 گلاس کے لیے پہلے سے میں اس کو 3 گھنٹے نیم گرم دودھ میں, اچھا 3 گھنٹے نیم گرم دودھ میں اس کو ڈپ کر کے رکھیں, رکھ دیں, اور پھر افطار سے پہلے یا سحری میں بالکل لے سکتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا سارا دن گزرے. ناظرین سحری اور افطاری دونوں میں بہترین ڈرنک ہوگا. بسم اللہ کیجیے. بالکل, بس بہت ایزی ہے. اس کو دودھ کو ہم نے بلینڈر میں ڈالا, جی گلاس لی, ٹھیک ہے. اگر آپ کو زیادہ بنانا تو اسی حساب سے آپ زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں. صحیح ہے, یہی میتھڈ رکھیں ہم. دودھ میں ڈیل کو آ گیا, میں اسی دودھ کو یوز کروں گی. صحیح ہے, صحیح ہے. یہ ہم نے 3 انجیر لیے ہیں. صحیح ہے. اور یہ جس میں ڈیٹس ہم نے کھجوریں بھی بوئی ہیں, اسی دودھ کو ہم
ٹھک ہے. چینی شوگر پیشنٹ تو چینی نہیں لیں گے, تو آپ ایسا کریں چینی نہ ڈالیں. آلریڈی کھجور اور انجیر میٹھی ہوتی ہے بالکل, تو اس حساب سے. اچھا, کیونکہ وصال کے دن ہے یا ایام مولا علی مشکل کشا آئیں گے اب آگے, تو ذاکرائن جو ہے وہ ویسے بھی بزی, اور ہم سب بھی بزی ہوتے ہیں مجالس وغیرہ میں, تو یہ بالکل کم ٹائم کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی افطاری بن رہی ہے, جو کہ میرا خیال ہے کمپلیٹ غذا ہے, اور اس کے فائدے بھی بے شک. لے کے آپ اس کو بھی بلینڈ کر دیں اس کے ساتھ نا. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, اب اس کو ہم نکال کے گلاس میں نکالیں گے. یہ آپ کا ڈرنک جو ہے وہ تیار. صحیح, یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ, ڈرنک تیار ہے, اور کتنی جلدی تیار ہوا ہے یہ بھی دیکھیے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا آج ہماری گفتگو ساری جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات کے حوالے سے ہوئی, اور ہم نے یہ انرجی ڈرنک بھی ان کے ساتھ بنانا سیکھا. مہاپارا زیدی کا میں جو ہے وہ تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہی ہوں. میں شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کی. جی جی بالکل, ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم آئمہ معصومین کی زندگی کے اوپر بالکل بالکل بالکل, اور ہم سب کے لیے سعادت ہے اتنا بابرکت مہینہ جو رمضان کا مہینہ, اس میں تذکرہ معصومین, بالکل, تو ہم سب کے لیے بہت ہی بلیسنگ ہے پروردگار عالم کی. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا بھی. بالکل بالکل, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. اسی کے ساتھ ناظرین, نعمت قدا کے اگلے ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوں گی. تب تک کے لیے فی امان اللہ. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان.